तारीक नेहा खानों में एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएं थी नमूस यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की जलवा गरी से पहले ये जहाँ नहीं था, पूरी दुनिया में अंधेरे थे। आका तशरीफ़ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरा अरब में गूंज उठी, तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, बहुत बड़ा नाम, वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। दोस्तों, हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था, अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। तो मेरे नबी ने आकर के भटकी इंसानियत को हदायत की, राहें बख्शी। वो माशरा जो रिश्तों की कदरें खो चुका था, तो हुजूर ने आकर के वो कदरें बहाल की। आप पढ़िएगा माशरे को कि इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये कितने तलख थे। माँ तरके में बटी, माँ मंडियों में बिकी। 3 बेटों ने अपनी सगी माँ को 900 दराहम में फ़रोख्त कर दिया और फिर आपस में वो सारे पैसे बांट लिए गए। और इस्लाम से पहले बाप के साथ क्या सलूक था। एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। किसी ने कहा कि इस बूढ़े का जुर्म क्या है, तो उस समाज का पढ़ा लिखा बेटा कहता है कि मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया, अब ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानश्वर मरने लगा तो किसी ने कहा कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। तो उसने कहा कि मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने नहीं की। उसने शादी नहीं की थी, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। ये इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये थे। तो मेरे करीम ने आकर के जन्नत को खींच के माँ के कदमों तले रख दिया। इरशाद फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है, और फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। मेरे नबी ने आकर के माँ बाप की कदरें बहाल की। यहाँ रुकिएगा दोस्त, वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम फिर अंधेरों में चले गए यार। हुजूर ने आकर के रिश्तों की कदरें सिखाईं, और माजरत से कहूँगा आज माँ बाप औलाद के रवैयों से सख्त दुखी और नाला हैं। कभी ज़माना था कि माँ बाप नाराज़ होते थे तो रातों की नींद उछाड़ हो जाती थी। हाँ, उतनी देर तक चैन नहीं आता था जितनी देर तक इनसे माजरत नहीं कर लेते थे। और आज माँ बाप औलाद से डरती है कि कहीं जालिम मुंह पे थप्पड़ ना मार दें। मुझे एक बुढ़िया मिली, मेरे मिलने वाले थे, चेहरा उतरा हुआ था। खैरियत पूछी तो फूंट फूंट के रोने लगी। तो मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ा, सर पे रखा, करीब था कि सर फट ही जाता। 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मिला तो मैंने उसको आप दीदा देखा
میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا تو ظالم تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ یاد رکھیے گا دوست، اگر ماں باپ ہمارے رویوں سے دکھی اور نالا ہوئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ بھی نہیں دے گی۔ ان کی قدر میرے بھائی ان کی زندگی میں کرو، اور جن بچوں نے ماں باپ کی قدر زندگی میں کی ان کی قدریں آج بھی بحال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا سنیے گا، ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا۔ جب جنت پہ روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے، اختیار دیا جائے گا کہ جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، جتنے لوگ اس اشارے میں آئیں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے یار، لاکھوں ہوں گے، اب ایسے کرنی اپنے ساتھ انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ خدمت کا صلہ ہے دوست۔ آپ نے ایک بار نہیں ہزار بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے، اور جب یہ گھر داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، زیر لب مسکرا دیا۔ کہتا ہے ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ادھر دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اور بھائی یہ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض چلے گئے تو زندگی ہمیں کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں میرے نبی نے قدریں سکھائی۔ جنت فرمایا تمہاری ماں کے قدموں تلے، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یار یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں، ہم کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے۔ ہمیں تو یاد آتا ہے بھائی، ہار محسوس بھی نہیں کرتے، وہ لسی اور لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس میں روٹی بھگو کر کے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بابا جی سارے نا مزیدار چیز کیڑی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے۔ یاد آتا ہے غربت کا زمانہ، اجڑے ویران دسترخوان، اور ویسے بھی غربت امتحان بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ میرے ایک ہم سفر علامہ سلیم صاحب، ہمارے درمیان ایک احرام سے لپٹا جوان آیا، اس کے چہرے پر آثار تھکن تھے۔ میں نے بے تکلفی میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے۔ میں نے ان سے معاشی حالات پوچھے تو کہتا ہے وہاں غربت ہے اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا ہے۔
اور اس نے جو بات آگے سنائی نا اس نے تڑپا دیا. وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو, غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے, یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی, جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں. غربت بہت بڑا امتحان ہے. یاد آتا ہے نا دوست, وہ اجڑے ویران دسترخوان, اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے. انسان کی فطرت ہے یار, انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں جی ہوتے, ابا جی ہوتے. وہ قسم پرسی کا زمانہ تھا یار, اور آج اللہ نے اتنا عطا کر دیا, کاش ماں باپ ہوتے. کبھی زمانہ تھا دوست کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, اور ستم یہ ہے اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں پہچانتا تھا. ویسے بھی جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں, غریب کا رشتہ دار ہوتا کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا, قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیا تو واپس کہاں سے کرے گا. غریب خوددار ہوتے ہیں دوست, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا بیٹا, لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. زندگی میں تھوڑے لوگ دیکھیں جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. اکثر لوگ معذرت سے کہوں گا اوقات بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے, بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اور ہم مشورہ دیتے جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے, ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے, اور جب نیچے آؤ گے تو وہی لوگ راستے میں ملیں گے. رابطہ اچھا ہوا تو زندگی آسودہ گزرے گی, اور اگر رابطہ اچھا نہ ہوا بھائی تنہا رہ جاؤ گے, کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم. کبھی زمانہ تھا یار یہ مانتے ہی نہیں تھے, یہ پہچانتے ہی نہیں تھے. آج کسی کا بھتیجا, بھانجا, بھائی, دوست, دور کا رشتہ دار انسان ڈھونڈتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. یار کبھی پاس سائیکل نہیں تھا, آج جہازوں کے سفر, آج دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا. انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یہ خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں. وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست. میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس حاضر ہوا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ والدہ نے حضرت سے کہا کہ میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے. میں ان راہوں کا راہی رہا, دوڑتا رہا. وہ 2 سال بعد اللہ کی جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی. وہ تو چلی گئیں, ہم نے بھی چلے جانا ہے. جانے والے یاد تو بڑا آتے ہیں, لیکن انسانی فطرت کی بات کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں. آرزو مچلتی ہے یار وہ ہوتی, میں اللہ رسول کی باتیں سناتا, وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو میرا قد کتنا بڑھ جاتا. میں جب شعبہ حفظ میں تھا پہلا پارہ حفظ کیا تو والدہ نے کہا بیٹا مجھے سناؤ نا, تو قدموں میں کھڑے ہو کے میں نے وہ پہلا پارہ سنایا. بڑے راضی ہوئے, انہوں نے مجھے 100 روپیہ انعام دیا, وہ مجھے آج بھی نہیں بھولا. تو بھائی جان یہ انسانی فطرت ہے. انسان کہتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے, میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. ماں باپ دولت بہت بڑی. میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے, ماں یاد آ گئی. حضور کی والدہ کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت آپ نے ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. بس 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے, ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے.
پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے 300 یا 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا, ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ علماء تھے تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا, اسی ادا کو اپناتے رخصت چاہتے ہیں. میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں, چلو آؤ بچھڑتے ہیں. وہ بچھڑنا اور وہ پلٹ پلٹ کے دیکھنا یاد آیا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی. پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. ام ایمن کہتی جب میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. میں پھر جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ کو کلام کیا کاش ماں ہوتی تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. حضور فرماتے میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. دوستو ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار, آپ کے پاس ہے تو قدر کرو, ناراض ہے تو یار معذرت کرو. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو 1-2 بات ضرور کہتا ہوں. مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داری ہیں, ظاہر ہے صبح سے شام تک محنت مزدوری, تھکے ہارے آتے ہو, نیند چاہیے, کھانا لینا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے. میں یار صرف اتنا کہتا ہوں یار کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ پوند بایا کرو یار, گپ شپ لگایا کرو, ان کے لیے تحائف لایا کرو, کبھی پھول لے آئے, کبھی کپڑے لے آئے, کبھی کبھی یار انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو, کبھی کبھی کھوڑ لے جایا کرو یار, کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو. ہاں کبھی کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یار, پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو. ہمارے بھی دوست ہیں نا بچپن کے, ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے. ان کا بھی بچپن تھا یار, ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے, دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہیں ہوتی تو چین نہیں آتا تھا یار. دوستی کی مثالیں دیجیے, لیکن بس حالات ایسے آئے کہ ایسے مصروف ہوئے, اپنی اپنی ہی دنیا میں کہیں کھو گئے. سعادت مند بیٹا باپ سے کہتا ہے پرانے دوست کی کہانی سناؤ نا, وہ اٹکیلیاں, وہ ننھی ننھی شرارتیں سنانے بیٹھے گا. کبھی لبوں پہ تبسم کا پھیل جانا اور کبھی بچھڑوں کی یاد کا تڑپانا, وہ آنسوؤں کا رخسار تک آنا اور آ کے تھم جانا, اور پھر سعادت مند بیٹا کہے چلو باجی چلے آپ کے پرانے دوست سے ملنے. 25 سال پرانے دوست سے بیٹا ملانے لے جائے, مرے گا یہ بوڑھا باپ. یہ پتہ ہے کب مرتے ہیں یہ بوڑھے؟ جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. معذرت سے کہوں گا اولاد کو دھوکہ لگتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1 ماہ بعد انہیں 500,000 خدمت کرتے ہیں, بس اب ہماری یہی ذمہ داری ہے. میرا سوال ہے اس اولاد سے, کیا ماں باپ نے کبھی پیسے نہیں دیکھے؟ او بھائی زندگی میں بڑا کمایا ہوتا ہے یار, کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے, سنبھال کے رکھو آپ کے کسی کام آئیں گے. ہم لوگ سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے, یہ بھی مفاد پرست ہے. وہ کوئی گھڑی کوئی موبائل مانگتا ہے, یہ جب بھی کال کریں گے یہی کہیں گے پتر دل اداس ہو گیا, چکر لا جا. نہیں چاہیے آپ کے پیسے یار. ماں باپ کو بڑھاپے میں صرف ایک آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں. لیکن ستم کیا ہوا کہ ہم نے 6 ماہ ان سے ملاقات نہ کی. ظلم کیا کیا, ہم نے ان سے مرنا جینا ختم کر لیا. نالائق اولاد ایسی نکلی کہ دوست کو دے کر باہیں پھیلائیں اور بوڑھے باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں. یار آئے کنڈا کھڑکائے, جہاں جی چاہے لے جائے. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے, پرواہ نہ کرے. عرش کا رحمان ہمیں معاف کرے گا؟ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. دوست انہیں وقت دیا کرو, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو, انہیں تنہا نہ چھوڑو یار. ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ, راز و نیاز کی باتیں کرو, ان کے مشورہ کیا کرو یار. لیکن میں نے عرض کیا 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی.
میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے, وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کی والدہ کا سالانہ ختم پاک. میں نے وہاں ایک بات سنائی. میرے ایک ملنے والے ہیں, وہ کہتے کہ میں والدہ کو دکان پہ لے گیا, جوتا لینا تھا. تو دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. میں نے ماں جی سے پوچھا, ماں جی پسند کون سا ہے؟ تو مجھے کہتی پتر سارے سونے نے. تو وہ کہتا میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے, پھر سارے لے کے جائیں گے. اچھا یہ بات مجھے اچھی لگی. آج تو ہم گن گن کے دیتے ہیں نا, اور جو دیتے ہیں پھر اس کا حساب بھی لیتے ہیں کہ ابا جی اماں جی تھوڑے خرچے کڑے نے. خیر یہ بات اچھی لگی, میں نے سنا دی. وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا. وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی دیا جا. اچھا حکمن کہا ہے, حکمن بھی کہا ہے, تو کیا اسلام آباد سے آنا ہے, لاہور سے آنا ہے, کھوڑ سے آنا ہے, مظفر گڑھ سے آنا ہے؟ او بھائی نہیں, ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں ہے, رزق حلال کی تلاش میں ہے. ماں نے ویسے لاڈش کہہ دیتا کہ پتر کھانا ہی دیا جا. وہ کہتا مولانا یہاں چوٹ لگی. کہتا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کہ ساگ بھی کھایا تھا. محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. ہم ایک ہی گھر میں رہ گئے, ایک ہی بستی میں رہ کے, ایک ہی محلے میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں گزارے. انہیں دیکھ کے رستہ بدلے, برادری پرے, پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کریں. کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟ ماں باپ بڑی دولت ہے, اس دولت کی قدر کرو اور زندگی میں کرو. یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں, بڑا گھنا سایہ یار. تو حضور نے آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کی. آپ پڑھیے گا معاشرے کو. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی کچھ عرض کر دوں. بس میں مسلسل سفر میں, اور اس سفر نے روایتی بات نہیں نام مزاج ہے, کافی تھکا دیا. ہاں وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں, وہ تو صبح والی فلائٹ جو ہے وہ مس ہو گئی, تو اب 1-2 دن بعد یکم کو انشاءاللہ. تو اچھا حضور نے آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کی. اور اس معاشرے میں پڑھیے گا بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا. بیٹی کو منحوس کہتے تھے, بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے. سنن دارمی کا حوالہ ہے, ایک صحابی ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے. عرض کی حضور اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں. وہ صحابی کہتے حضور جب میں اپنی بیٹی کو کنویں پر لایا, اس کو دھکا دیا, اس کے قد سے بڑا پانی تھا. غوطہ کھا کے جب اوپر آئی اور اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے, ہائے میرے ابا مجھے بچا لے. میرے نبی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضور فرماتے دوبارہ بتاؤ, دوبارہ سناؤ, جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں دھکا دیا, وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی, اس نے تیری طرف دیکھا, تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو کہتے حضور اس نے مجھے کہا مجھے بچا لے. یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی, یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی. اس بیٹی کو منحوس کہا گیا. حضور آتے ہیں اور بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی ملنے آتی تو میرے نبی اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں. جس جگہ خود بیٹھتے وہاں فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں. جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں, اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں. امت کو تعلیم دی, کھانے کو کچھ لاؤ, پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. ستم کیا ہوا بھائی, حضور تو آ کے بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں. آپ کو کچھ گھر ایسے ضرور ملیں گے, معذرت سے کہوں گا, رویوں کی بات ہو رہی ہے, اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو ظالم معاشرہ ہے. ایک گھر میں 2 بہو ہیں, ایک کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اور ایک کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں. مجھے بتائیے گا عزت کس کی زیادہ ہے؟ جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کہا کہ مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں, کہتی 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے. تو مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. کیا بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی کہ اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ یا آپ کے پڑوس میں میاں والی ہے, تو وہاں کا وہ صفاق باپ, آج سے 1 سال پہلے کی کہانی ہے, وہ 6 یا 7 دن کی ننھی کلی تھی,
اس ظالم نے گولیوں سے اڑا دیا. کیا جرم تھا یار اس کا کہ وہ بیٹی تھی. بیٹیوں کے ساتھ سلوک آج بھی کچھ لوگوں, اور ہم تو معذرت سے کہوں گا, ہم تو بیٹی کی مبارکباد بھی وصول نہیں کرتے. بیٹا ہو تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, بیٹی ہو تو ہم مبارکباد بھی وصول نہیں کرتے. میری شادی ہوئی, میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا. میرے لیے وہ بہت بڑا دن جب میرے ہاں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیے اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی چوتھی بیٹی ہوئی, ادھر رونا پہ ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست, تقدیر سے کیوں لجتے ہیں. یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, وہ بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا مجھے اس نے دعا کے لیے کہا. وہ بے اولاد تھا, میں نے دعا کر دی. تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, اور وہ کہتا ہم سب شادی شدہ ہیں, سب بے اولاد ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے یار, وہ نہ دے, وہ دے تو بیٹیاں دے, چاہے تو بیٹے دے. ہم کون ہوتے ہیں اس میں بات کرنے والے. تو حضور نے آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا. اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا جو بیٹی کے ساتھ متحمل نہیں تھا وہ معاشرہ کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. اور حضور نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا. حضور کی رضائی میں نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار تھے, چھڑانے آئیں. حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا. فرمایا کیسے آنا ہوا. عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں, چھڑانے آئی. حضور فرمایا اس کام کے لیے آئی ہو. عرض کی جی بھائی جان. فرمایا اس کام کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں تھی, آپ پیغام بیچتی, میں محمد سب چھوڑ دیتا. سارے غلام چھوڑے اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے, دروازے تک چھوڑنے آئے. صحابہ کو جمع کیا. فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج نہیں کیا. عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے. فرمایا آج اس لیے مشورہ نہیں کیا, میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بہنوں کو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے, اور بہنوں کی جھولیاں بھر کے بھیجنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. اچھا بعض کا تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ہم نے جہاں بہن کی شادی کی ہوتی ہے نا وہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں, اور ہم بعض کا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ہمیں آرسی محسوس ہوتی ہے. یہ 500,000 اس کی حیثیت کیا ہے, دیا کرو یار. یہ جو 500,000 خدمت کر کے بھیجتی ہو نا, سسرال جا کے اپنی ساس کو, اپنے شوہر کو, سہیلیوں کو بتاتی ہے میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے, اے میرے بڑے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی یار. لیکن جو گھر والوں سے, بھائیوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے خدمت ہوتی ہے ان میں طاقت بڑی ہوتی ہے یار. لیکن کہاں ہم کرتے ہیں ان کی خدمت. صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو ان کی خدمت کیا کرو. لیکن ستم یہاں بھی ہے کہ جب تک ماں باپ تھے بیٹیوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. ماں باپ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے. ہاں داماد کا ترلا کر لیتے. داماد کے بھی تو نخرے دیکھنے پڑتے ہیں نا, جس کے کوئی نہیں دیکھتا اس کے ظاہر ہے بیٹی والے دیکھتے ہیں, وہ بھی چودھری ہوتا ہے. تو ترلا کر لیتے ہیں کہ بیٹا ذرا تم چھوڑاؤ. 15 دن بعد اداس ہو جاتے, واپس ہم چھوڑائیں گے. ماں باپ چلے گئے, یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی, معذرت سے ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. یہ تو بیچاریاں چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. ماں باپ کی کچھ عادتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, وہ روایات. لیکن ماں باپ کے بعد یہ بھائیوں کا بھی حق تھا کہ وہ اس عمل کو باقی رکھتے. آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو, میں بھی ایک دیہاتی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ابھی گرمیاں تقریباً دامن سمیٹ چکی ہیں, سردیاں آ گئی, اور جب سردیوں کا آغاز ہوتے تو ہمارے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے دال بنا کے, پنیاں بنا کے, آپ کو یاد ہوگا نا, وہ لے جاتے تھے. بھائی جان ماں باپ چلے گئے تو کیا ماں باپ کے جانے کے بعد بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ رسم جو ماں باپ کی طرف اچھی رسم تھی اس کو باقی رکھا. وہ کہتا ہے فتنہ مگرو لتھیا جان چھوٹی. ہاں یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں یار. اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو, رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی یار, رزق اللہ بڑھا دے گا. یہاں ہم نے خدمت کیا کرنی, ہم تو ان کا حق کھا جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کال کی بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. یہ بھائیوں کی بعض کا کال, کسی بہن کی آج تک کال نہیں آئی کہ وہ کہے کہ بھائی تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں جی, بھائی تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ, بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری بات, بہنوں کو ڈر بھی ہوتا ہے
اگر اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا, مر گیا تینوں میرے جنازے دنیا تکے دے کے. کیا غلط کیا اس نے؟ بھائی تو 1 انچ پہ ذبح کر دیتا ہے ایک دوسرے کو, اور بہن کا سارا مال کھا گیا, پھر بھی وہ بیچاری ڈرتی ہے آپ سے, پھر بھی ڈرتی ہے وہ ہم سے معذرت. اچھا ہم نے کچھ بہنیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ بڑھاپا آ گیا, بچے مزدور ہیں, بیٹیاں جوان ہو گئی, بڑھاپے میں آ کے بھائی کا ترلا کر دی لجاجت سے کہ بھائی جان ہے میں کبھی بھی نہ آتی, بس میرے حالات ایسے ہیں, بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہیں, وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنا حق لو, اور میرا حق ہے بھی آپ کے پاس. 25 سال بہن کا حق کھانے والا بھائی, ظاہر ہے فصل اگائی, نفع اس نے خود لیا, بہن کو تو اس نے جب رخصت کیا تھا تو وہ تھوڑا سا سامان جہیز کا دیا تھا, یہاں ایک فریج دے دی, ایک بھینس دے دی, یہی کچھ ہم دیتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. تو بہن کا حق 25 سال کھانے والا بھائی, آج بہن ترلا کرنے آئی ہے کہ بھائی مہربانی کرو, تو یہاں اٹھا کے لے آتے ہم نظریں اپنی. روایت کے لفظ ہے جس نے کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا نا, 1 انچ, اس کو حکم ہوگا کہ جہنم کے پیندے میں اس کی امانت پڑی ہے, وہ اٹھا کے لاؤ. جہنم کیا آپ سمجھتے یہاں کوئی نہر کو ہے آپ کے قریب, اس میں ڈبکی لگے گی اور اٹھا کے لے آئیں گے؟ یہ آگ کا دریا ہے دوست. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, دھماکے کی آواز آئی, فرمایا صحابہ جانتے یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. دنیا کی آگ کی کہانی کیا سنتے ہو, یہ تو بے وفا ہے, جان چھوڑ دیتی ہے جلا کے. لیکن جہنم کی آگ تو لوک کی طرح ہوگی یار, جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی, وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, چین کی نیند سو جائے. 1 انچ دبانے والے کو کہا جائے گا فلاں جگہ اس کی امانت پڑی ہے, اٹھا کے لاؤ, وہ اٹھا کے لائے گا. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گے, خوش ہوگا قریب آ کے, لیکن وہ امانت پھر ہاتھ سے گرے گی, جہاں سے اٹھا کے لائے وہیں جا گرے گی. اور یہ عذاب ایک بار نہیں بار بار دیا جائے گا. اور جو بہنوں کا حق کھا گئے, ہاں بہنوں سے مرنا جینا ختم کر لیا, تو حساب تو دینا ہوگا نا بھائی. تو اپنی بہنوں کو نوازا کرو یار, ان کے پاس بھی جایا کرو, انہیں پاس بلایا بھی کرو یار, ان کے بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بھی بڑی ہوتی ہے یار. اور میرے نبی نے اس پہ ہی گفتگو سمیٹ لیں گے, بیوی کو عزت عطا فرمائی. اسلام سے پہلے بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا, اس کو جلتے ہوئے آگ کے شعلوں کے سپرد کیا جاتا, اور اس خاتون کو شراب پلا جاتی, جذبات دیے جاتے, اور اس کو کہا جاتا کہ اس جلتی ہوئی چتا میں چھلانگ لگا کے وفا کی کہانی مکمل کرو. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے بھائی؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے, سر کے بال اتار دیتے, وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میرے نبی نے آ کر کے بیوی کا وقار بلند کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا سے فرماتی, بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. سیدہ فاطمہ حضور کے پاس حاضر ہوئی, عرض کی ابا جان امی چادر مانگ رہی ہیں. حضور فرماتے بیٹا جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ واپس گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے چادر مانگی ہے, اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی, فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور نے آ کر کے عورت کا وقار بلند کیا. کچھ گھر ملیں گے بھائی, بلکہ بہت ساری مل جاتے ہیں, آج بھی عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. میں ایک گھر کا فیصلہ تھا, بات سنی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گنی دے ہل نہیں کیے ہوئے. تو میں نے کہا چلو ماں جی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, معاف کر دو. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چڑی. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے, یہ بھی تو کسی کی بیٹی, اس کے ہاں بھی تو بیٹیاں ہیں, تو کیا یہ پاؤں کا جوتا ہے؟
میرے نبی تو آ کے بیوی کا وقار بلند کرتے ہیں یار، اور ہم پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے بڑے ہیں، باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں، لوگوں میں شہرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ میاں صاحب فرماتے لوکی منو منہ آتے ہول چڑھا کے مل دے۔ باہر اچھے ہوتے، گھر میں کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ اگر کسی کو دیکھنا کہ کتنا اچھا، اس کی نجی زندگی دیکھو۔ ہمارے گھر میں فرعونی لہجے ہوتے ہیں، معذرت سے کہوں گا یار، باہر اچھی ہو تو گھر میں بھی اچھے رہا کرو۔ آخری بات، اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، میں نے عثمان بن طلحہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، دل کو چھو لینے والا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہونا دوست، گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو مبارک، اگر یہ 6 خوبیاں نہیں تو ہم مشق تو کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، گھر آتے تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور دوسری اچھی عادت، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے، اور ہم آتے جاتے صرف گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے پاس دلبری کوئی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ کہیں ملازمت کرتے تھے، بات سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ، میرے صاحب نے کہا گھر میں کچھ کام ہے، ذرا ان کی تھوڑی سی مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو ڈرائنگ روم میں حضرت کی تصویر لگی ہوئی تھی صاحب کی، تو اس میں انہوں نے ہلکی سی اسمائل دی ہوئی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا، میں بھی دیکھ کے مسکرانے لگا۔ تو مجھے دیکھ کر کے وہ گھر والی، اس نے کہا آپ مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا ویسے ہی۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ نا۔ تو کہا مجھے صاحب کے پاس 25 یا 30 سال ہو گئے کام کرتے، تو میں نے انہیں کبھی مسکراتے نہیں ہوئے نہیں دیکھا، آج تصویر میں مسکراتے دیکھا تو اچھا لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ کھل کھلا کے ہنسی۔ میں کہا باجی تو انہوں کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تصویر وہاں کے میرا نکاح ہویا سی، اور میری بھی کل کمائی ہے۔ اچھا، بعض لوگ پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں، یقین جانو۔ تو میں سمجھتا ہوں عورتوں کا ہی حوصلہ ہے کہ اس طرح کے مردوں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں، وہ ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھ۔ اچھا، تیسری اچھی عادت، آپ فرماتی میرے شوہر کی، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا بے تکلف ہوتا ہے۔ بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور یہ ڈیوٹی شوہر کی ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا، میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ بعض اوقات ہم بہت آگے اوپر چلے جاتے ہیں نا کہ یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں میری۔ عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہیں، ناراض ہوں تو خرچے بند کر دیتی ہیں۔ تو یہ شوہر کا کام تھا نا، اور شوہر کو ہی کرنا چاہیے تھا، شریعت کوئی مواخذہ نہیں کرتی اس پہ۔ تو چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے، اور ایک فرمایا کہ معاف فرمائیے گا، یعنی کہ یہ ایک تو خرچ دیتے ہیں اور دوسرا خرچ دینے میں بخل بھی نہیں کرتے، اور 5واں فرمایا کہ جب میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بیوی اگر کھانا پیش کرے، کھانا اچھا ہے، تو 2 محبت بھرے کلمات کیا دینے میں، یا 500,000 انعام دینے میں کیا حرج ہے؟ اسی نے پتر نو صحابہ جی رکھی، اس طرح زیادہ چوڑیاں ہوندیاں نے۔ یہ اس کا، وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا پیش ہوا، کھانا لذیذ تھا، کہا ذرا اپنی بیوی کو پردے میں بلاؤ۔ تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، تو وہ رونے لگی۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا آپ تو مجھے شرمندہ کر رہی ہو، میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا رونا آپ کی بات میں نہیں ہے، اس درویش پہ، یہ جو آپ کا ملنگ ہے نا، مرید ہے، اس پہ رونا آیا۔ وہ کہتے مجھے اس کے نکاح میں اتنے سال ہو گئے، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ یار یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور سالن نہیں ہے، سرکہ روٹی ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، اگر کوئی کھانے میں نمک یا مرچ زیادہ ہوتا ہے، حضرت کے تیور دیکھنے والے پہلے تو گھور کے دیکھے گا، پھر گالی دے گا، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا، اور آگے سے آواز تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی، آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہیں؟ اور چھٹی عادت اور بہت بڑی عادت، اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ یقین جانو ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے کہ مول صاحب 6 بال ہو گئے نے، ان کیڑے پاسے جائیے۔ صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے پتر ان 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے،
یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھا لگیں گے؟ اور یہ 6 ماہ جو لگواتے ہیں نا نوجوان، اور پھر اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ میری زندگی آسودہ ہو گئی، اصل میں ان دوستوں سے کہوں گا معذرت سے ایسے خطرناک دوستوں سے بچ کے رہیے گا، یہ آپ کا گھر اجاڑ دیں گے۔ اور یہ 6 ماہ جو لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میری زندگی آسودہ ہے، خاک آسودہ ہے۔ ماں باپ سمجھاتے تھے کہ بیٹا تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی، تو طلاق لے کے آگے ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کو لے کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اور میں ایسے شوہر سے کہتا ہوں اپنی بیوی کے دل کی تلاشی ضرور لینا۔ آپ کے لیے کوئی دل میں کوئی جذبات، کوئی محبت، کوئی اداسیاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، وہ صرف اس بات کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر میں طلاق لے کے چلی گئی تو میری بہنوں کا کیا بنے گا، میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائیوں کے دروازے پر کیسے جا کے زندگی گزاروں گی؟ اور یہ کہتا ہے میں 6 مہینے لوائے نا میری زندگی آسودہ ہو گئی ہے۔ معاف کرنے والا مزاج رکھو یار، درگزر کا پہلو غالب رکھو۔ میرے نبی آتے ہیں تو آ کر کے رشتوں کی قدریں بحال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔